वेलकम बैक। आपको बताएं कि भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरी भाई मुश्किल में हैं, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। ये भी कहा, उन्हें ताने दिए जाते थे लैपटॉप रिश्वत है। लैपटॉप रिश्वत होती तो क्या नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बनते? हालिया दिनों में जो जंग हुई पाकिस्तान की फौज के लिए ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मुश्किल तरीन हालात में हमारे कश्मीरी भाई और बहन जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने ये जंजीरें काटनी हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत जल्द यहाँ पर दानिश यूनिवर्सिटी टेक फोकस्ड इंशाल्लाह आपके बना के दूंगा। और जो मुझे उस वक्त ताना देते थे लैपटॉप नहीं रिश्वत है, रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स इंजीनियर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने PIA की कामयाब निजकारी पर काबीना को मुबारकबाद दी। PIA के निजकारी के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल से बड़ी रहनुमाई मिली। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, PIA के निजकारी से मिलने वाले 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे। हुकूमत को सिर्फ 55 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने PIA का एविएशन, इंजीनियरिंग, कार्गो हैंडलिंग और फ्लाइट किचन फरोख्त किया है। साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, 10 अरब की नहीं मिली। अच्छा काम हुआ है। 78 कंट्रीज का हमारे पास राइट्स हैं एज ए डेजिग्नेटेड एयरलाइन। 97 कंट्रीज में हमारे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। इस वक्त PIA के पास टोटल तकरीबन 30 से ज्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। 16 A320 हैं, 12 बोइंग 777 और 5 ATR, उसमें से 11 6 और 2 ये 19 ऑपरेशनल हैं। जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं PIA के जो कि ओन्ड हैं। जो हमने बेचा है वो PIA का एविएशन, इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग, हैंडलिंग, कार्गो और फ्लाइट किचन बेचा है। जो प्रॉपर्टीज हैं रूजवेल्ट, स्क्राइब वगैरह वो इस डील का पार्ट नहीं है। PIA की टोटल इक्विटी 9 अरब की है। 190 बिलियन के एसेट्स हैं और 182 बिलियन के लायबिलिटीज हैं। अपडेट करें आपको, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारों और दहशत गर्दी में शहीद शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। लईक रहमान हमारे साथ हैं, मजीद वो बताएंगे। जी लईक। और बात सुने लईक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत ये 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ज़ेर सदारत इस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशत गर्दी के हालिया वाकयात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। फोरम ने हालिया दहशत गर्दी के वाकयात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की इमा पर दहशत गर्दी के फरोग के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हमायत के बायस हमारा मुल्क बदतरीज मुकम्मल यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मौके और इज्जत और वकार के साथ आगे बढ़ रहा है। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा भी लिया और इस वक्त मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया कि उनको निमटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद तेज किया जाए। शुरा कॉन्फ्रेंस ने इस बात का भी अदा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मावलीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मुफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम का ये कहना था कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हो या कोई भी। शुरा ने इस मौके पर इस बात का भी अदा किया कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा गया।
جو مقامی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ شرکاء کانفرنس نے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم کے شرکاء نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کے جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کے عزم کا بھی اعادہ کیا، جبکہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی گئی۔ شرکاء کانفرنس کا یہ بھی موقف تھا کہ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے ایک قابل اعتماد راستے کا مطالبہ ازحد ضروری ہے اور یہ مطالبہ جائز ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرتے ہوئے کنونشنل اور سب کنونشن سے لے کر ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر بھی مکمل کا اعتماد کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر کور کمانڈرز کانفرنس میں تمام ہی جو اس وقت قومی معاملات ہیں، سیکیورٹی صورتحال ہے، اس کا احاطہ کیا گیا ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو اس وقت جاری ہیں، اس میں دہشت گردوں کے قلع قمع کا عزم کیا گیا ہے، اس کا عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، چونکہ ملک اس وقت خطرات سے دوچار ہے، دہشت گردوں کے خلاف ایک فل فلیج جنگ جاری ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، تو اس کی طرف تو ظاہر ہے کور کمانڈر کانفرنس از دا موسٹ امپورٹنٹ فورم، اور اس میں جو کنکلوژن ہوتا ہے اس کو واشگاف الفاظ میں ڈسیمینیٹ بھی کیا جاتا ہے سو دیٹ رینک اینڈ فائل وہ یکسو ہو جائیں، اور یہ جو پرائرٹیز ہیں اس کا بھی عکاسی کرتا ہے۔ تو اس کا عزم ہے کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے، دہشت گردی کے خلاف جو ہمارا عزم ہے اور ایک اس وقت جو پراپر کیمپین جاری ہے۔ اس کے بعد جو استحکام ملک کا، چاہے وہ اکنامک ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہو، تو اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار بڑا کلیدی ہے، اور آرم فورسز ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہوتا ہے کنسسٹنسی آف پالیسی، اسٹیبلٹی اور وہ لانے میں، تو وہ اس کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ اور باقی جو آپ ہم سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو فورن ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑا کلیدی کردار ہے ملٹری ڈپلومیسی کا، اور اس میں اس وقت ہمیں ایکسپورٹ آرڈرز بھی مل رہے ہیں، ہمارے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹس بھی ہو رہے ہیں، اور جو گلوبل پاورز ہیں وہ بھی ہم پہ اعتماد کر رہی ہیں، تو اس میں بھی ملٹری ڈپلومیسی کا بڑا عمل دخل ہے، اور اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا اس اعلامیے کے کچھ پوائنٹس میں۔ تو اوور آل اٹس اے کلیرین کال ٹو فائٹ یہ جو دہشت گردوں کی لائی ہوئی انسٹیبلٹی ہے انٹو آر ایریاز، اور ایکسٹرنلی ان پہ خطرات پہ نظر رکھنا، انٹرنلی اسٹیبلائز رکھنا اپنے آپ کو، استحکام کی طرف جانا، کنسسٹنسی اور پالیسیز کی طرف، اور اس میں جو آرم فورسز کا کردار ہے وہ اس میں پوری تندہی سے شامل رہنا۔ اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب یقینی طور پر یہ بھی بہت اہم ہے کہ فورم نے دہشت گردی، جرائم، سیاسی مفاد کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے اسے مسترد کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جی ہاں، دیکھیے ایک جو دہشت گردی یہ پنپتی ہی اس ایکو سسٹم سے ہے جو آرگنائزڈ کرائم اور دہشت گردی کے درمیان ہے، اور اس کے تانے بانے پاک افغان سرحد کے باہر ملتے ہیں، اور جب تک وہ ایکو سسٹم آف کرائم اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کا جو یہ آپس میں انہولی نیکسس ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، تو یہ جنگ جو ہے وہ سسٹینڈ طریقے سے لانگ ٹرم اس کا جیتنے کا پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بار بار اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، اس میں بارڈر کنٹرولز آتے ہیں، اس میں اینٹی اسمگلنگ میجرز آتے ہیں، اس میں جو ان علاقوں میں لاس کا امپلیمنٹیشن ہے پراپر وہ آتی ہے، اور یہ پورا ایک مربوط ہولسٹک پالیسی پریسکرپشن ہوگی، تو تب یہ جا کے اس دہشت گردی کا جو آرگنائزڈ کرائم ہے اس کا جو ایکو سسٹم ہے، انلیگل اسپیکٹرم ہے، اس کا قلع کما کیا جا سکے گا۔ اور یہ بھی اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فورم کہتا ہے کہ چاہے عناصر جو ہیں وہ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے والے وہ سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں،
ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. یہ بہت سارے معاملات کو ایڈریس کر رہا ہے. جی ہاں، دیکھیے اس وقت ملک کو سب سے زیادہ کنسسٹنسی آف پالیسیز اور استحکام کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی بھی وہ قوت جو اس استحکام کے در پہ ہو اس سے پہلو طے نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. اور چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا مذہبی گروہ ہو، تو اسٹیٹ کے اندر اس قسم کے جو گروپس ہیں جو کہ ڈی اسٹیبلائزنگ ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے لیے زیرو ٹالرنس کا پالیسی ہے. اور یہ ایک اسے کور کمانڈر کی جو کانفرنس تھی اس کے جو ایک پوائنٹ ہے وہ اس طرف بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے یقینی طور پہ. اور یہ جو معاملات ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا، یہ پوری یہ ایک وارفیئر ہے ڈیفینیٹلی، جس کو متعدد بار ایڈریس بھی کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. آج بھی اس کا ذکر ہے. فورم نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. تو اس چیز کا ادراک بھی ہے اور اس کے کاؤنٹر کے لیے ڈیفینیٹلی فورم نے آج معاملات کو ڈسکس بھی کیا. جی ہاں بالکل، یہ بڑا ڈینجرس ایک نیکسس ہے جو کرائم اور سوشل میڈیا اسپیسز کے درمیان ہے، اور اس کو بروئے کار لا کے نہ صرف کہ دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، قوم میں نفاق کے بیج بوئے جاتے ہیں اور نئی نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے، جو بہت ہی ایک خطرناک اور زہریلی یہ اسٹریٹجی ہے جو یہ فالو کرتے ہیں اپنے پیٹی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے بدقسمتی سے. اور ملک کا جو ایک استحکام ہے، یونٹی ہے، کوہیژن ہے، وہ ان کے پیٹی مفادات کے آگے وہ اس کو رکھ دیتے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور اس لیے جو یہ سوشل میڈیا اسپیسز ہیں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور میڈیا، چاہے وہ اکیڈیمیا ہو، میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان سب کا غلط استعمال، تو اس کے لیے ہمیں ہول آف دا نیشن ایک اپروچ کی ضرورت ہے. لاس تو حکومت نے بنا دیے ہیں، مگر یہ ذمہ داری پوری سوسائٹی کی ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ اس چیز کا ادراک کریں کہ یہ خطرہ ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے نیشنل اسٹیبلٹی اور کوہیژن کے لیے. یقینی طور پہ. اور اس میں ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ کہ اندرونی معاملات بلکہ بھارتی سرپرستی میں جاری جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا گیا کہ اس سرپرستی میں دہشت گردی، سہولت کاری اور معاونین جو ہیں جو بھی آپریٹ کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. جی ہاں بالکل، چونکہ دیکھیے جہاں بھی یہ دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک پورا اس کا پراکسی چین ہوتی ہے، اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے، سلیپر سیلز ہوتے ہیں اور ان کے تانے بانے ایکسٹرنلی بھی ہوتے ہیں، انٹرنلی بھی ہوتے ہیں. تو انٹرنلی اگر کوئی اس کا وٹنگ اور ان وٹنگ اکمپلیس یا معاونت کار بنتا ہے تو وہ انصاف کے کٹارے میں آئے گا. اور یہ جو ڈریگ نیٹ ہے سرویلنس کا اور اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کا، تو وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. تو وچ از اے گیون، ان کے بغیر تو یہ جنگ بالکل ہم اگر جیتنے میں لیے سنسیئر ہیں تو یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد علی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس نے تمام ہی جو انتہائی اہم نوعیت کے معاملات ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیشہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی دلیری، ان کی قربانی، ان کے ملک کے لیے ناقابل فراموش جو ایک قربانیاں ہوتی ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کی عمر ہے. تو یہ ٹرپس مرادہ ٹرپس کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیشہ ایجنڈا پوائنٹ پہ سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کی کہ ہمارا وہ جو ایک ہمیشہ سے ایجنڈا ہے ہم اس کو کسی حالت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. مورلی ہم کریں گے، ڈپلومیٹکلی سپورٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور کشمیر کی آواز امن کریں گے. یہ حق خداوندی سے ان کے کھڑے رہیں گے. مسئلہ فلسطین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اصولی موقف تھی، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اس کا مستقل بندی ہونی چاہیے، اس کا ایک آنریبل حل ہونا چاہیے. اور جو مسلح افواج عوام سے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہم پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے اس کو ڈیفیٹ کریں گے. اس کو کسی حالت میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے. دشمن نے یہی ریئلائز کیا ہے کہ جب تک پاکستانی مسلح افواج اسٹرانگ ہے اور عوام کا اعتماد حاصل ہے، پاکستان میں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ فیک نیوز سے، سوشل میڈیا سے کسی طریقے سے فوج اور عوام میں گیپ ڈالو، تفریق ڈالو، فوج کمزور کرو، پھر اپنے مقاصد کو حل کرو. تو یہ انہوں نے کہا جی اس کو ہم کسی حالت میں کنٹرول نہیں ہونے دیں گے. بلوچستان کی بڑی تعریف کی، بڑے اچھے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں پر، اس کے لیے بات کیا. ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے جو کہ واقعی ہونا چاہیے. پاکستان کی فوج نے تو اپنا پورا ایکشن پلان کیا کنیڈک آپریشن، لیکن باقی جو ہے پوری حکومت کو کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ نہیں ہے. غزہ کے اوپر بات انہوں نے کی ہے
سیکنڈ انہوں نے اپنی مسلح افواج کی تعریف کی کہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپریشن ریڈینس کے اوپر ہماری مسلح افواج پاکستانی ٹیریٹوریل باؤنڈری، جغرافیکل باؤنڈریز اور پاکستان عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ہر وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. فیلڈ مارشل از ویری کلیئر آن دیز تھنگ. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام سے بھی ڈرا اسٹرینتھ، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں یو فائٹ ایز اے نیشن، فوج کے لیے لڑائی نہیں کرتی. یہ چیز ان کے اوپر خاص طور پہ زور دیا گیا ہے، اور آئی تھنک میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ میسج افغانستان کو بھی چلا گیا، انڈیا کو بھی چلا گیا کہ دہشت گردی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم ہر لحاظ سے ملک دہشتگردی ختم کریں گے. اور وہ عناصر جو پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں کچھ اور ٹریڈ مین بھی ہیں جو اس میں انلیگل سیکٹر میں پیسہ لا رہے ہیں، وہاں سے اسمگلنگ کا پیسہ، نارکوٹکس کا پیسہ، ہنڈی کا پیسہ جو ان کے پاس بھی جاتا ہے، ٹیررزم کی جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ان کو چاہیے حکومت، فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یقینی طور پہ یہ سارے معاملات ایک طرف، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت ملک کا ترقی کا سفر ہے، جس کا خود فیلڈ مارشل نے بھی ذکر کیا کہ ملک یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت و وقار کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اس کو ایڈریس کرنا، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا خود کردار وہ بھی بہت اہم ہے. جی بالکل. اس میں تو وہ ہی آلویز دیکھیں، وہ پاکستان کے لیے جو کچھ خدمات ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اٹ از ویری نون. آپ کے سامنے ہر فورن جریدے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی تو وہ مڈل پاور سے وہ کہتے ہیں نہیں، ہی بیکم اے لیڈر. پاکستان کو وہ ایز اے رول ماڈل لے رہے ہیں، اور چیف فیلڈ مارشل کو وہ ایز اے رول ماڈل سربراہ سمجھتے ہیں. اور آپ کے سامنے وائٹ ہاؤس میں کتنی تعریف کی جاتی ہے. وائٹ ہاؤس کی پالیسی چینج ہو گئی ہے. ان کے جس طرح ٹرمپ غیر روایتی طریقے سے چلتے ہیں، وہ انہوں نے اس کو سمجھ کے اس کے حساب سے جو ان کو لاجیکل بریفنگ دی. آئی تھنک وی آلویز پریز ہم. یہ بہت بڑی پاکستان کی، یہ بھی بار بار ان کو بڑھایا جاتا ہے مدعو کی اجازت دے ہیو لاٹ آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان. اور ابھی پاکستان میں ایک ریجنل اسٹیبلائزر بھی بن گیا. اس کے ساتھ ہم ری ایمرج کر رہے ہیں گلوبل لیول کے اوپر. جو ہمارے انڈیا تو آپ کے سامنے بالکل آئسولیٹ ہو گیا، اس کو تو کوئی پوچھ نہیں گیا. اس پر ٹیرف رکھتے جا رہے ہیں، اس پر پابندی پر بندیں رکھتی جا رہی ہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہو رہا ہے، انڈیا کہاں کھڑا ہو رہا ہے. صرف ہمیں یہ سوچنا ہے فقط کہ پاکستان کو اپنی اچھی پوزیشن کو کیش کیسے کرنا ہے. ہمارے فارن آفس میں اور حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا کام کرنا ہے، اور دنیا کو کیسے بتانے کہ انڈیا کیسے گلوبل ٹیررزم کر رہا ہے، اور اس کے بعد ریجنل ٹیررزم میں پاکستان کے پروسیس کو کیسے یوز کر رہا ہے پاک کے خلاف. یہ ہم دنیا اگر امیرکن کو سیل اپ کر دیں تو بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہو. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. اور آپ کو اہم خبر دیں گے، پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کے لیے 12 پارٹیوں کی جانب سے بڈنگ کی گئی ہے. مقررہ تاریخ میں 12 پارٹیوں نے باضابطہ بڈز جمع کروا دی ہیں. آپ کو بتائیں کہ بڈرز میں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، UAE اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں. 5 بر اعظموں سے تعلق رکھنے والوں کی شمولیت PSL کی عالمی مقبولیت کا ثبوت ہے. بڈنگ کے اس مرحلے کے نتائج کا اعلان 27 دسمبر کو کیا جائے گا. PCB کا یہ کہنا ہے، جبکہ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے مرحلے میں تکنیکی کوالیفائڈ بڈز کو اوپن کمپٹیشن سے 2 نئی ٹیمیں خریدنے کا موقع ملے گا. اگلا مرحلہ 8 جنوری کو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. گورنر کامران ٹیسوری اس وقت مخاطب ہیں. اسی طرح اس سندھ کے رہنے والوں نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں محبت دی، اور ہم یہاں آ کر ہجرت کے بعد سندھ کی شہری علاقوں میں آ کر رہے. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کئی سالوں سے کچھ لوگ آپس میں اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ اور قومیت پرستی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو لڑاتے رہے ہیں اور لڑانا چاہتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ مہاجر ثقافت کے ہم امین ہیں. یہ ثقافت جو کہ پیار محبت سکھاتی بھی ہے، دکھاتی بھی ہے. ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی
इस सूबे में और इस मुल्क में उन लोगों को कभी पनपने नहीं देंगे। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज हो या फितना हिंदुस्तान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का कला कमा करने के लिए यकसू है। 2025 में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। जनवरी 2024 में जब ईरान ने दहशतगर्द अनासिर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मिसाइल फायर किए, उस वक्त भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन मर्ग बर्ड सरमचार में भरपूर और नपातुला जवाब देकर वाज़ेह किया, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं। इस्तेहकाम के तहत 67,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1873 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें 136 अफगान दहशतगर्द शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले बर वक्त नाकाम बनाए गए। You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. As long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, मगरबी सरहद से किसी दहशतगर्दी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम लाखों अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी का गन्ने की कम कीमत पर एहतजाज। एमपीए मुमताज चांग कहते हैं नून लीग वाले बोलते हैं वजीर आलम मरियम नवाज जो सोचती हैं हो जाता है। खुदारा कुछ काश्तकारों के लिए भी सोचे, शायद उनको अपना जायज हक मिल जाए। बात कर रहे थे चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो सोच लें वो हो जाता है। मेहरबानी करें साउथ पंजाब के लिए और खास तौर सादकाबाद के लिए भी सोच लें। अगर वो सोच लेंगी तो शायद काम हो जाएगा। और आज जो गन्ने के काश्तकार वहाँ रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, अगर उनके लिए भी सोच लें तो 600 रुपए उनको गन्ने का रेट मिल सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।